إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں. قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رہبری ہے، قرآن مجید روشنی ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، قرآن مجید روشنی ہے. اور قرآن مجید انسان کو راستہ دکھاتا ہے. آپ سب کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید انسانوں کی ذہن سازی کرتا ہے. قرآن مجید سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے. اور قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں کئی چیزوں کا بہت زیادہ تکرار ہے. عاقل کے کلام میں زیادہ تکرار نہیں ہوتا، ادیب کے کلام میں زیادہ تکرار نہیں ہوتا، فصیح و بلیغ لوگوں کے کلام میں کسی چیز کا زیادہ تکرار نہیں ہوتا. قرآن سب سے زیادہ فصیح ہے، قرآن سب سے زیادہ بلیغ ہے. لیکن قرآن مجید میں جب ہم غور کریں تو ایک ایک چیز کا تکرار بار بار ہے. اور وہ تکرار اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ابلاغ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تبلیغ چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلاغ، ایک ہوتا ہے تبلیغ. تبلیغ اور ابلاغ میں فرق ہے. ابلاغ کام ہے فرشتوں کا، تبلیغ کام ہے نبیوں کا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کا کام ہے کہ یہ لوح محفوظ سے لیں اور نبیوں کو پہنچائیں. بس ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا دیا. جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، ڈاکیا، پوسٹ مین، ڈاکیا، اس کا کام ہوتا ہے ابلاغ، ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا لیا. نبی کا کام ابلاغ نہیں ہوتا، نبی کا کام ہوتا ہے
तबलीग, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिल इलैका मिर रब्बिक, ए मेरे नबी आप तबलीग करें। क्या मतलब? बाब तफ़ईल में मुबालगा होता है। एक होता है क़तअतुहु, इसका माना काट दिया। एक होता है क़त्तअतुहु, इसका मतलब है टुकड़े टुकड़े कर दिया, एक दफा नहीं काटा, इधर भी काटा, इधर भी काटा, इधर भी काटा, इधर भी। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह। वो जो लवामी जुलेखा थी ना, लवामी जुलेखा, लवामी जमा है लाइमतुन की। लाइमतुन कहते हैं मलामत करने वाली को। तो जो जुलेखा की सहेलियां थीं, जुलेखा की सहेलियां थीं, उनको जब पता चला ना कि ये बादशाह की बीवी एक लड़के पे आशिक हो गई है, तो उन सब ने उसको मलामत की। उनका तू, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू बादशाह की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी होके अपने नौकर पे आशिक हो गई है। तो जुलेखा ने कहा तुम एक दफा उसको देख तो लो, फिर मुझे बताना कि मैं क्यों आशिक हुई हूं। चुनांचे उसने बिठा दिया इनको एक तरफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहाना बना के कहा उस कमरे में फलां चीज रखी हुई है, वो उठा के ले आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर से निकले, उधर गए, ये यहां बैठी हुई थी। जब वो गुजरे, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब उन्होंने देखा तो कहने लगी उफ इतना हसीन। क़ुल्ना हाशा लिल्लाह, कहने लगी उफ मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये इंसान नहीं है तो कोई इज्जत वाला फरिश्ता है। तो उस मौके पे उनके हाथ में फल दिए थे जुलेखा ने उसको काटने के लिए। तो फल को हाथ में लेके काटना होता है ना, फल को हाथ में लेके काटते हैं, फल को हाथ में लेके काटते हैं। जब फल खत्म हो जाए तो फिर दूसरा फल लेके काटते हैं। ऐसे ही होता है ना। एक सेब है, आपने उसका एक टुकड़ा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। अब बाकी इतना छोटा टुकड़ा रह गया है कि इसका आगे टुकड़ा नहीं हो सकता। अब आप उसको रखेंगे, अब एक छोड़ दो यार, इसको छोड़ दो बस, आप लोग छेड़छाड़ न किया करो। अब वो टुकड़ा जो छोटा रह गया है उसको छोड़ दिया। अब आप दूसरा सेब लेंगे, फिर उसको काटेंगे। हुआ क्या, जुलेखा की इन मलामत करने वाली औरतों के हाथ में जो फल था वो काटते काटते खत्म हो गया। अब करना क्या चाहिए था, अगला फल लेकर उसको काटना चाहिए था। लेकिन हजरत यूसुफ के चेहरे पे नजर पड़ते ही ये होश ही नहीं रहा कि फल खत्म हो गया है, अब दूसरा लेना है। लिहाजा वो चाकू जो फल पे चल रहा था वो उंगलियों पे चलना शुरू हुआ। 1 2 3 4 5। एक दफा टुकड़ा किया तो पता ही नहीं चला, दूसरा टुकड़ा किया तो पता ही नहीं चला, तीसरा टुकड़ा किया तो पता ही नहीं चला। क़त्तअना अयदियहुन्ना, ये है तक़तीह, ये है टुकड़े टुकड़े करना। तो बाब तफ़ईल में मुबालगा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्लिग, ए नबी सिर्फ इधर से सुन के उधर पहुंचाना नहीं है, बल्कि पहुंचाने में पूरी ताकत खर्च करनी है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अगला कायल हो जाए, अगला माइल हो जाए। इसको कहते हैं तबलीग। कुरान मजीद चूंकि तबलीग के लिए आया है, इबलाग के लिए नहीं आया है। हाज़ा बलागुल लिन्नास, बलाग ये बाब तफ़ील का मज़दर है। हाज़ा बलागुल लिन्नास वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये अल्लाह का पैगाम है, ये तबलीग है, अल्लाह की तरफ से तबलीग है। अल्लाह ताला भी तबलीग करते हैं। तो कुरान मजीद में
ایک ایک چیز کا بار بار تکرار ہے. آپ قیامت کا تذکرہ دیکھیں، پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، چوتھے میں بھی ہے، 30 پاروں میں قیامت کا تذکرہ ہے. جب اگر ابلاغ مقصود ہوتا تو ایک دفعہ بتانا کافی تھا کہ مرنا ہے پھر حساب ہوگا، بس. اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کو دہراتے ہیں، کیوں؟ ذہن سازی کرنے کے لیے، کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مرنا ہے پھر حساب دینا ہے. دکاندار کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، ملازم کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، عورت کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اور حکمرانوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اور جوانوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے. اگر آج میں نے غلط دیکھا تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. پڑھانے والے کے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے. ذہن سازی کے لیے مدرس کی ذہن سازی، طالب علم کی ذہن سازی، دکاندار کی ذہن سازی، مردوں عورتوں کی ذہن سازی. اس لیے اللہ نے قیامت کا تکرار کیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بھی تکرار کیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے. لفظ سمیع قرآن میں ایک دفعہ نہیں آیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہے. یہ تو اساتذہ تفسیر اس کی تحقیق کریں گے کہ سمیع کتنی دفعہ آیا ہے. میں نے کسی زمانے میں کی تھی، اب بھول گیا ہوں. سمیع کتنی دفعہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرنا چاہتا ہے کہ بولنے والا بولنے سے پہلے سوچے اللہ سن رہا ہے. بولنے والا بولنے سے پہلے سوچے کہ اللہ سمیع ہے. اتنی دفعہ اللہ نے سمیع کہا ہے کہ ذہن سازی ہو جائے اور دل دماغ میں یہ بات رچ بس جائے، اللہ سن رہا ہے. بصیر، اللہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ کہا ہے کہ ذہن سازی ہو جائے کہ ہر کام کرتے ہوئے سوچے اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کتنی زبردست آیت ہے. الم یعلم بان اللہ یرا ایحسب ان لم یرہ احد کلا اننی معکما اسمع وارا انک کنت بنا بصیرا وان اللہ کان بما تعملون خبیرا بصیرا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تکرار کیا ہے ذہن سازی کے لیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علیم اور خبیر کا تذکرہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے. کہیں صفت مشبہ کے ساتھ، کہیں اسم فاعل کے ساتھ، کہیں ماضی کے ساتھ، کہیں مضارع کے ساتھ. علم اللہ قرآن میں آتا ہے، علم اللہ سورہ مزمل میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مضارع کے ساتھ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس میں یہ صفت مشبہ کے ساتھ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اس میں فاعل کے ساتھ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ دل دماغ میں رچ بس جائے کہ اللہ جانتا ہے. کہیں اگر کوئی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرتے نہیں ہیں. جیسے دیندار طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ برائی کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ برائی کرے گا تو بدنامی ہوگی. وہ برائی پکاتا ہے. پکانا سمجھتے ہیں؟ پکانا سمجھتے ہیں؟ اندر ہی اندر میں برائی کو سوچ سوچ کے مزے لیتا ہے. ایسوں کی ذہن سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تکرار کیا ہے کہ یوں نہ سمجھو کہ تم نہیں کر رہے، اندر ہی اندر میں سوچ رہے ہو تو مجھے پتہ نہیں چل رہا. انہ یعلم السر واخفا. تمہارا رب تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی بدماشی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اتنا زبردست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، آپ تشریف فرما تھے فقراء مہاجرین کے ساتھ، فقراء مہاجرین کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو قریش مکہ آئے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جو دعوت ہے آپ ہمیں سنائیں، آپ کیا چاہتے ہیں، تفصیلی بات آپ ہم سے کریں، ہم آپ سے کریں گے۔ چنانچہ وہ آئے تو فقراء مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، فقراء مہاجرین، غریب مسکین سارے کے سارے۔ جب قریش مکہ آئے تو ہمارے نبی سے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ تو ہم بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، آپ ان کو اٹھا دیں پھر ہم سے بات کریں، اب آپ سرداروں کو فقیروں کے ساتھ بٹھائیں گے کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے سوچا، کچھ کہا نہیں، سوچا کہ ان سے کہتا ہوں آپ لوگ ذرا چلے جاؤ، میں ان سے بات کر لوں پھر آ جانا۔ ابھی آپ نے کہا نہیں، ابھی آپ نے سوچا، اللہ نے آپ کے دل کی سوچ کو جان لیا اور قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی یہ جو سارا دن مجھے پکارتے رہتے ہیں، میری عبادت کرتے رہتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، ان کو اٹھائیے گا نہیں، یہ بیٹھے رہیں، ان کو مت اٹھائیں، یہ بیٹھے رہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی انسانوں کی ہدایت کے حریص تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حریص کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے حریص کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حرص اگر دنیا کی ہو تو بری ہے، آخرت کی ہو تو اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص، اچھا حرص کسے کہتے ہیں؟ جب طلب اپنی انتہا کو پہنچے کہ مطلوب کے حاصل ہوئے بغیر طالب کو چین نہ آئے، طالب کو نیند ہی نہ آئے، طالب کو کھانا بھی اچھا نہ لگے، اس کو کہتے ہیں حرص۔ طلب اپنی انتہا کو پہنچے، یہاں تک کہ مطلوب کے ملے بغیر طالب کو چین نہ آئے، نیند نہ آئے، کھانا نہ کھا سکے، اس کو کہتے ہیں حرص۔ اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں میرے جو نبی ہیں نا، جب تک تم ہدایت پہ نہیں آؤ گے ان کو نیند ہی نہیں آئے گی، جب تک تم ہدایت پہ نہیں آؤ گے ان کو چین ہی نہیں آئے گا، جب تک تم ہدایت پہ نہیں آؤ گے ان سے کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا، اتنا ان کو تمہاری ہدایت کی فکر ہے۔ تو چونکہ ہمارے نبی حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، انسانوں کی ہدایت کے حریص تھے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو اٹھائے نہیں، اٹھانا بھی نہیں ہے، اللہ نے روک دیا ہے۔ اب ان کو بھی ہدایت پہ لانا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے سوچا میں ان کے پاس سے اٹھ کے کافروں کے پاس چلا جاتا ہوں، ان کو الگ لے کے بیٹھ جاتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، شاید وہ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ ہمارے نبی اٹھے نہیں، ابھی اٹھنے کا سوچا تو قرآن کی آیت آ گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی ان کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں، یہیں بیٹھے رہیں، اگر انہوں نے بات سننی ہے تو یہیں بیٹھ کے سنیں، نہیں سنتے تو جائیں اپنا کام کریں۔ اللہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے، دل کے خیال کو بھی جانتا ہے۔ اب اس بات کا اللہ نے قرآن میں تکرار کیا ہے، بار بار تکرار کیا ہے، کیوں؟ تاکہ ذہن سازی ہو، تاکہ ذہن میں آ جائے یہ بات کہ یہ یوں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ بار بار کیا ہے، اتنا تذکرہ ہے کہ گنتی ہی نہیں، بھرا پڑا ہے سارا قرآن جنت کی نعمتوں سے،
اور جنت کے انعامات سے اور جنت کی تعریف سے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین ان المتقین فی جنات النعیم ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. بار بار تذکرہ مہاجرین کا تذکرہ کیا، انصار کا تذکرہ کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. جگہ جگہ جنت کا تذکرہ. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها كأرض السماء والارض. جنت 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 جنت، اس لیے کہ ذہن سازی ہو جائے اور ہر ایک پڑھنے والے کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے. جب کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا بار بار تو وہ دل دماغ میں بس جاتی ہے. الیکشن کے دنوں میں الیکشن کا اتنا تذکرہ تھا کہ نیند میں بھی الیکشن چل رہا تھا کہ نہیں تھا؟ ہر وقت ساری دعائیں الیکشن کی نظر، یا اللہ الیکشن ہو رہا ہے، ان کو جتا دے، ان کو ہرا دے، ان کو آگے لے آ، ان کو پیچھے کر دے. ساری دعاؤں کا رخ الیکشن کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے کہ الیکشن کے تذکرے ہو رہے تھے. سوشل میڈیا الیکشن، پرنٹ میڈیا الیکشن، اور الیکٹرانک میڈیا الیکشن، اخباریں الیکشن ہی الیکشن تھا. تذکرہ زیادہ تھا اس لیے دل دماغ پہ سوار ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کا اتنا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ دل دماغ پہ یہ جنت سوار ہو جائے، اور یہ دنیا کے مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر ہمارے دل دماغ سے نکل کے بس شوق ہو تو صرف جنت کا ہو. قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ اتنا ہے کہ اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو دل دماغ سے دنیا کے دکھوں سے پریشانی ختم ہو جائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے دکھ ہیں نا دنیا میں، بیوی نے مجھے آج صحیح طریقے سے بات نہیں کی، میری بیوی نے میرے ساتھ یوں کیا، بیوی کہتی ہے میرے خاوند نے یوں کیا، محتمم کہتے ہیں مدرس نے یوں کیا، مدرس کہتا ہے محتمم نے یوں کیا، استاد کہتا ہے شاگرد نے یوں کیا، شاگرد کہتا ہے استاد نے یوں کیا، بچے کہتے ہیں ماں باپ نے یوں کیا، ماں باپ کہتے ہیں بچوں نے یوں کیا. یہ چھوٹے چھوٹے دکھ جو دل میں بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے دکھ درد دھل جائیں اگر جہنم دل دماغ پہ سوار ہو جائے. اس لیے کہ وہ بڑا دکھ ہے. جب بڑا دکھ آتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے دکھ ویسے ہی بھول جاتا ہے آدمی. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کو بہت سر میں درد ہے، اتنا شدید درد ہے. بیوی نے کہا کہ وہ صبح کو بچوں کو جو ناشتہ دینا ہے تو انڈے تو آئے نہیں، آپ مہربانی کر کے بازار جائیں انڈے لے آئیں، ورنہ صبح کو دکانیں دیر سے کھلتی ہیں. اس نے کہا مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، مجھے تو اتنا شدید درد ہے. اٹھا ہی نہیں جا رہا، درد بہت زیادہ ہے. اچانک چھت سے گرا سانپ اس کے سامنے. جس کے سر میں بہت درد تھا نا، اس کے سامنے دھڑام سے آ کے سانپ گرا. بتائیے کتنی تیز دوڑ لگائے گا یا چل کے جائے گا، یا کہے گا نہیں سر میں درد ہے اٹھا نہیں جا رہا.
کہے گا کہ سر میں درد ہے اٹھا نہیں جا رہا، دوڑ لگائے گا، ایک دم چست ہو جائے گا، درد ورد بھول جائے گا۔ بڑا دکھ آ گیا ہے تو چھوٹا دکھ بھول گیا ہے، بڑا دکھ آ گیا ہے تو چھوٹا دکھ بھول گیا ہے۔ یہاں شاید کچھ طلباء علماء بھی بیٹھے ہوں گے، تو طلباء علماء کی مجلس میں صرف سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی، سنجیدگی کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو علماء کا دل لگ جاتا ہے، چونکہ جو بیان میں باتیں ہوتی ہیں وہ علماء کی تو معلومات میں ہوتی ہیں، اس لیے پھر ان کا دل ہی نہیں لگتا، تو لہٰذا علماء اور طلباء کے بیان میں کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں تاکہ ان کو وہ بات ساری کی ساری ہضم ہو جائے۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا چھوٹا سا گھر ہے، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، میں ہوں، چھوٹا سا گھر ہے، بہت پریشان ہوں میں، گرمیوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مہمان آ جائیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ مہمان کو کہاں بٹھائیں، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی بڑا گھر دے دے، کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ کوئی بڑا گھر ملے۔ بزرگ نے سر جھکا لیا، مراقبے میں چلے گئے، مراقبے سے سر اٹھایا، فرمانے لگے کہ آپ ایک گدھا خریدیں، ایک گدھا خریدیں، اس کو اپنے گھر میں باندھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ اس نے سوچا کہ اب اللہ والے نے کوئی بات، اللہ نے اس کو مراقبے میں دکھائی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے گدھا باندھ لو گھر میں تو برکت ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال بیچارے نے گدھا خریدا، جا کے گھر میں باندھ دیا۔ اب گھر تو پہلے ہی چھوٹا تھا، گدھا آ گیا تو اور چھوٹا ہو گیا، پھر گدھے کی لید، اس کی بدبو، پھر گدھا یہ تھوڑی بیت الخلا تھوڑی جاتا ہے، وہ تو وہیں پیشاب کرتا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ پریشان، 1 ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، پھر دوبارہ آیا، حضرت گھر میرا بہت چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا گدھا باندھ دو، وہ تو اور تنگ ہو گیا ہے۔ پھر وہ گدھا جب ہینگتا ہے تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، گدھا جب ہینگتا ہے نا، ہینگنا سمجھتے ہیں؟ گدھے کے ہینگنے کو کہتے ہیں نحیق الحمار، گدھے کا ہینگنا۔ تو وہ جو ہینگتا ہے تو پھر نیند ہی نہیں آتی، اتنا گندا ہے۔ وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز ہے گدھے کی۔ بزرگ نے دوبارہ مراقبہ کیا، سر اٹھایا، کہا ایک بکری خریدیں، وہ گھر میں باندھ دیں۔ کیا کریں؟ ایک بکری لے لیں، وہ گھر میں باندھ دیں۔ ان کا بہت اچھا، کوئی وجہ ہوگی، آخر مراقبے میں کچھ دیکھا ہوگا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، بکری لی، اس کو باندھا۔ اب بکری تو پھر مینگنیاں بھی، پیشاب بھی، سارا دن میں تو وہ کرتی ہے، اور اکیلی بکری چیختی تھی، سارا دن چیختی تھی۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا، یار ایک تو گدھے کی آوازیں، پھر بکری کی سارا دن میں، پھر مینگنیاں، پھر پیشاب، گدھے کا الگ بکری کا الگ، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو 2-4 ہفتے صبر کیا، پھر آ گیا حضرت کے پاس، حضرت گھر میں بڑی تنگی ہے، پہلے آپ نے فرمایا گدھا لو اس کو باندھ دو، پھر آپ نے فرمایا بکری لو اس کو باندھ دو، میں نے یہ بھی کر لیا، اب کیا کریں، بہت پریشان ہوں۔ پھر مراقبے میں چلے گئے، پھر سر اٹھایا، فرمایا ایک مرغا لو، مرغا، اصیل مرغا سمجھتے ہیں؟ وہ مرغا جو بڑی قوت سے اذانیں دیتا ہے، اس کو اصیل مرغا کہتے ہیں۔ کا ایک مرغا خریدو، اس کو گھر میں باندھو۔ مرغا جو گھر میں آیا تو اس نے سبھی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اب وہ چارپائی پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اس پہ بھی بیٹ ڈال دیتا ہے، اور بستر پہ بھی بیٹ ڈال دیتا ہے،
اور صحن میں بھی بیٹ ڈال دیتا ہے، کمرے میں بھی بیٹ ڈال دیتا ہے۔ گدھا تو چلو جہاں کھڑا ہے وہیں اس کا گوبر ہے، اس کی لید ہے، اس کا پیشاب ہے، اور بکری جہاں کھڑی ہوئی ہے وہیں اس کی مینگنیاں ہیں، پیشاب ہے۔ مرغے کو تو باندھ نہیں سکتے، وہ تو سارے گھر میں پھرتا ہے۔ اب جگہ جگہ بیٹ۔ بیوی نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے ہمارے پاس تنگی تھی۔ کہا بھائی بزرگ نے کہا ہے، بزرگوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا ماننے میں خیر ہے۔ اب یہ مرغا اذان کا کوئی ٹائم نہیں، دن کو بھی اذانیں دے رہا ہے، رات کو بھی اذانیں دے رہا ہے، صبح بھی دے رہا ہے، ابھی سونے لگے اذانیں دے رہا ہے۔ ادھر گدھے کی آوازیں، ادھر بکری کی آوازیں، اور رہی صحیح کسر مرغے نے نکال دی۔ اب بیچارہ پریشان، یار کیا کروں؟ بہرحال 2-4 ہفتے صبر کر کے پھر آیا بزرگ کے پاس، حضرت بہت پریشان ہوں۔ فرمایا گدھے کو نکال دو، گدھے کو گھر سے نکال دو۔ ماشاءاللہ بزرگ نے کہا، اس نے گدھا جا کے بیچ دیا، اب گدھے والی جگہ صاف ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، بزرگ نے کہا کیا حال ہے؟ کہا کچھ بہتری ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بہتری ہے۔ کہا اب بکری بھی نکال دو۔ بکری بھی نکال دی۔ اب گدھے کا ہینگنا بھی بند ہوا، اور لید اور پیشاب بھی بند ہوا، بکری کی میمیں بھی بند ہوئی، مینگنیاں اور پیشاب بھی بند ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا حضرت اللہ کا شکر ہے پہلے سے کچھ بہتری ہے۔ کہا اب مرغا بھی نکال دو۔ اب مرغا بھی نکال دیا، اللہ کا شکر ہے گھر بھی صاف ستھرا، خاموشی، سناٹا، نہ ہینگنے کی آواز، نہ میمے کی آواز، نہ مرغے کی اذانیں، گھر میں سکون ہو گیا۔ اب آیا حضرت سے ملنے کے لیے، پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہا حضرت اللہ کا شکر ہے۔ کہا گھر کا کیا حال ہے؟ کہا اتنا سکون ہے کیا بتاؤں۔ کہا تنگی تو نہیں؟ کہا ماشاءاللہ گدھے کی جگہ بھی خالی ہو گئی، مرغی کی جگہ بھی خالی ہو گئی، اور بکری کی جگہ بھی خالی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے گھر بھی بڑا ہے اور وسیع ہے، اور سکون بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے۔ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جب بڑا دکھ آتا ہے نا تو چھوٹا دکھ بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اتنا جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ دماغ سے بیماری کا غم، قرضے کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، ادھر ادھر کے غم، ادھر ادھر کی پریشانیاں، بارڈر بند ہو گیا ہے پریشان بیٹھے ہیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے غم انسان بھول سکتا ہے اگر اس پہ جہنم سوار ہو جائے، اگر اس پہ جہنم سوار ہو جائے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذلک هو الخسران المبین لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار
البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. یہ ان مضامین میں جو غور کرے گا اس کو دنیا کے غم یاد رہیں گے؟ سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی. نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. کتنے ہولناک مناظر ہیں یہ. اب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی یہ جو کن پٹی ہے نا، یہ کن پٹی، یہ جو ماتھے کے جو سائیڈ ہیں، یہ اس کو کن پٹی کہتے ہیں. یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سفید بال حضرت ابوبکر صدیق کو نظر آئے. کہا یا رسول اللہ قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات واخواتها، مجھے والمرسلات عرفا نے اور مجھے اذا الشمس کورت نے اور مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. قرآن ذہن سازی کرتا ہے. بار بار قیامت، بار بار جہنم، بار بار جنت، بار بار اللہ کی عظمت، بار بار اللہ کی صفات. سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتا ہے. لیکن آپ غور کریں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا، سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے نا، سب سے زیادہ جس صفت کا تذکرہ کیا ہے، وہ صفت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے الرب. وہ کون سی صفت ہے؟ الرب. 900 کم و بیش 80 دفعہ، 980 دفعہ کم و بیش. 75 بھی ہو سکتے ہیں، 76 بھی ہو سکتے ہیں، 77 بھی ہو سکتے ہیں. 900 کم و بیش 80 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. پالنے والا کون ہے؟ سب بتائیں کون ہے؟ سب بتائیں کون ہے؟ اب اللہ کا نام محبت سے لینا. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ سب سے پہلا تنزل جو اس امت میں آیا ہے وہ یہ کہ امت نے اللہ کا نام عظمت سے لینا چھوڑ دیا ہے. یہ پہلا تنزل ہے. نمازیں بعد میں چھوڑی ہیں، اللہ کے نام کو عظمت سے لینا پہلے چھوڑا ہے. اگر یہاں پہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئیں، یہاں سے داخل ہوئے اور یہاں آ کے بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ 8-10 پولیس والے بھی ہیں، تو میں بیان کر رہا ہوں تو میں سوچا پتہ نہیں کون ہے. تو میں نے مولانا
عبد القیوم صاحب سے پوچھا مولانا عبد القیوم صاحب یہ کون ہے؟ تو مولانا عبد القیوم صاحب کیسے کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ ہیں. ایسے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ ہیں. کون ہے؟ وزیر. لہجے سے پتہ چلے گا کہ چھوٹا آدمی نہیں بڑا آدمی آیا ہے. یہ نہیں کہیں گے آپ بیان کرتے ہیں وزیر اعلیٰ ہے، ایسے نہیں کہیں گے. کون آئے؟ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. اللہ کا نام کتنی عظمت سے لینا چاہیے بتائیے. جب ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا نام، اللہ کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ دے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پہلا کام نبی کا اللہ کی دل میں عظمت بٹھانا. تو سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وہ صفت ہے الرب. پالنہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا. الرب کا ترجمہ پالنے والا بھی ہے، الرب کا ترجمہ پرورش کرنے والا بھی ہے. الرب پالنے والا. سب سے زیادہ قرآن میں اس کو دہرایا ہے، اس کو دہرایا ہے، اس کو دہرایا. کیوں دہرایا ہے؟ کیوں دہرایا ہے؟ سب سے زیادہ اس کو کیوں دہرایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے اکثر بندے میری نافرمانیاں پیٹ کی وجہ سے کریں گے، میرے اکثر بندے دین کو پیٹ کی وجہ سے چھوڑیں گے، میرے اکثر بندے دین کے احکام کو پیٹ کی وجہ سے ٹھکرائیں گے، روزی کی وجہ سے ٹھکرائیں گے، پیسوں کی وجہ سے ٹھکرائیں گے، تنخواہوں کی وجہ سے ٹھکرائیں گے. میرے بندوں اور مجھ میں سب سے بڑی رکاوٹ روزی رہے گی، رزق رہے گا. اور سب سے زیادہ میرے بندے روٹی کے لیے پریشان ہوں گے، روزی کے لیے پریشان ہوں گے، رزق کے لیے پریشان ہوں گے. ہمارے مدرسوں سے پڑھنے والے طلبہ دور حدیث کا امتحان دیتے ہی سب سے پہلے کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. روزی کے لیے. ساری بخاری پڑھ لی، ساری مسلم پڑھ لی، ساری ابو داؤد پڑھ لی، ساری ترمذی پڑھ لی، نسائی پڑھ لی، موطا امام مالک، موطا امام محمد پڑھ لی، ابن ماجہ پڑھ لی. لیکن ہمارے مدرسے سے 8 سال مدرسے کی 4 دیواری میں دال روٹی پہ گزارا کرنے والا طالب علم جب فارغ ہو رہا ہے تو پریشان کس پر ہے؟ روزی کے لیے. اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے روٹی کے لیے بہت پریشان ہونا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 1,1000 دفعہ، 1,1000 یعنی 975 76 77 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تکرار کیا، تکرار کیا، تکرار کیا، تکرار کیا کہ رب میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. روزی میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک بارڈر نہیں، سارے بارڈر بند ہو جائیں ہماری روزی بند نہیں ہوگی. روزی دینے والا سب بتائیں کون ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. تمہاری روزی یہاں نہیں، تمہاری روزی ادھر ہے. آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات بالکل پکی ہے. ایک نوجوان جا رہا تھا حج پہ، تو اپنی سواری پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے. تو ایک شخص، عام آدمی، ایک شخص بدو، وہ بدو تھا جس نے یہ سنا. بدو جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں لیکن زندہ دل ہوتے ہیں.
ان کو ایک بات سمجھاؤ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. جو بدو ہوتے ہیں وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن جو بات سنتے ہیں بس اس کو دل میں اتار لیتے ہیں. اس بدو نے قرآن تو پڑھا ہوا تھا نہیں، نہ حافظ تھا نہ پڑھا ہوا تھا، اس نے جو یہ ٹکڑا سنا نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ ٹکڑا سنتے ہی اس نے نوجوان سے کہا بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو، پہلے اس پہ عمل کرنے دو، پہلے اس پہ عمل کرنے دو. اس کے پاس جتنا توشہ تھا وہ سارا قافلے میں تقسیم کر دیا. جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا، اور سواری بھی کسی کو دے دی، اور تنے تنہا چل پڑا بیت اللہ کی طرف. کہنے لگا پہلے اس پہ تو عمل کرنے دو نا، کہ روزی ادھر ہے ادھر نہیں ہے. بہرحال اکیلا چل پڑا، سارا توشہ سامان چھوڑ کے بانٹ کے تقسیم کر کے اکیلا چل پڑا. اللہ کی شان، حج میں کہیں اسی نوجوان سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے آپ نے جو مجھے آیت کا ٹکڑا سنایا تھا نا، مجھے اس سے بڑی راحت ہوئی، بوجھ اٹھانے سے میں اب فارغ ہو گیا ہوں، ورنہ کندھے پہ لیے پھر رہا تھا اپنا سامان. اب اللہ کا شکر ہے میں آزاد ہو گیا ہوں، نہ جانور کو سنبھالنے کی پریشانی نہ توشہ اٹھانے کی پریشانی، اب میں آزاد ہو گیا ہوں. تو کہنے لگا نوجوان اس سے اگلا ٹکڑا بھی تو سناؤ نا، آگے کیا ہے، اللہ آگے کیا کہتا ہے. تو اس نوجوان نے پھر اعوذ باللہ پڑھ کے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. یہ آیت کا اگلا ٹکڑا سنتے ہی اس بدو نے چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کے رونے لگا اور کہنے لگا ہائے ہائے، بندوں نے میرے رب کو کتنا تنگ کیا ہے کہ میرا رب ان کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے. بدو کہنے لگا بھائی قسم آدمی کب کھاتا ہے؟ جب اگلا مان نہ رہا ہو نا، جب اگلا مان کے نہیں دے رہا تو آدمی قسم کھاتا ہے. ہائے، بندوں نے اپنے رب کو کتنا تنگ کیا ہے کہ میرے رب کو قسم کھانی پڑ گئی ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. بندے نہیں مان رہے نا، اس لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے. میں نے کہا نا بدو ہر بات کو سنتا ہے پھر دل میں اتارتا ہے. تو بدو کہنے لگا ہائے، رونے لگا، ہائے بندوں نے اللہ کی بات کو کتنا جھٹلایا ہے، اللہ کو کتنا تنگ کیا ہے، اللہ کو کتنی اذیت دی ہے کہ اللہ پاک کو قسم کھانی پڑ گئی ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الرب، اللہ تعالیٰ اس کو 950 دفعہ سے زیادہ دفعہ قرآن میں دہرا کر علماء، طلباء، عوام، خواص، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے سب کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے. روٹی کے لیے پریشان نہیں ہونا، پریشان رہو لیکن جہنم کے لیے، روٹی کے لیے نہیں ہونا. روٹی اللہ دیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنی دنیا میں مخلوق ہے جو روٹی کو اپنے کندھے پہ لیے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی تو دے رہا ہے نا، تو اللہ تمہیں بھی دے گا، تم کیوں پریشان ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. بچوں کو عرب قتل کرتے تھے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ کھائے گے کہاں سے، بھائی ان کو میں دوں گا، تمہیں کیا پریشانی ہے. اللہ پالنہار ہے. قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور عجیب بات قرآن کی انتہا بھی اس پہ ہوتی ہے. جب کسی مقرر
کہ ذہن میں کوئی اہم بات ہو نا، اہم بات ہو تو وہ بیان کی ابتدا بھی اسی سے کرتا ہے اور انتہا بھی اسی سے کرتا ہے. ابتدا بھی اسی سے کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے بھئی وہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی اس کو یاد رکھنا. اب آپ دیکھیے قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، آگے کیا ہے؟ رب العالمین. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ پالنہار وہ ہے، پریشان نہیں ہونا. آخر میں اب قرآن کی انتہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اس سے پہلے آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اللہ ذہن سازی کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ آپ قرآن میں غور کریں گے، سب سے زیادہ اس صفت کا تذکرہ 30ویں پارے میں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس صفت کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا چاہیے. بھائی آپ 950 کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک میں 27 28 دفعہ آ جاتا تو سب میں برابر ہو جاتا. لیکن سب سے زیادہ اللہ نے تذکرہ آخری پارے میں کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ آخری زمانے والوں کو اس صفت کے یقین کی ضرورت زیادہ پڑے گی. ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں نا، آخری زمانے والوں کو اس کا یقین زیادہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آخری زمانے میں ان پر وہ حالات آئیں گے جس کی وجہ سے یہ روٹی کے لیے پریشان ہوں گے، روزی کے لیے پریشان ہوں گے. اللہ تعالیٰ آخری پارے میں اس صفت کا زیادہ تذکرہ کر کے یہ ذہن سازی کر رہا ہے، اے آخری زمانے کے رہنے والے انسانوں، گھبرانا نہیں، پالنہار تمہارا رب ہے. اور اس لیے کہ دجال بھی آخری ہی زمانے میں آئے گا اور وہ بھی انسانوں کو روٹی ہی کے لالچ میں گمراہ کرے گا. حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، گوشت کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، گوشت کا پہاڑ ہوگا. جو اس کی مانیں گے ان کو روٹیاں بھی دے گا، گوشت بھی دے گا. جو ان کی نہیں مانیں گے ان کو وہ بھوکا رکھے گا اور ان سے کہے گا تم بھوکے ہی مر جاؤ اگر تم مجھے رب نہیں مانتے تو. زمینداروں کی زمینیں اجاڑ دے گا اور غریب جن کی زمینیں اجڑی ہوئی ہیں اشارے سے ان کی زمینوں کو ہرا بھرا اور آباد کر دے گا، سرسبز و شاداب کر دے گا اور یہ بتائے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں، مجھے مان لو. اور وہ کہے گا میں رب ہوں، وہ بھی یہی کہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس کو رب نہ ماننا، فإن ربکم لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب تو ساری صفات کا مالک ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ان ربکم، ان اللہ نہیں، ان ربکم لیس بأعور، تمہارا پروردگار تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو رب نہیں ماننا. اس لیے سب سے زیادہ آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے صفت رب کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چمن والوں کے بارڈر بند کر کے ان کو اس صفت کے یقین کی مشق کرنے کا موقع دیا ہے. یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اب بغیر بارڈر کے پلنا سیکھو تاکہ جب دجال آئے اور تمہاری روٹیاں بند کرے تو تم بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے اس پہ کہیں ایمان نہ لے آؤ. اس کی مشق کرو، یہ مشق کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ جس قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، جس قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے ان پہ حالات بھیجتا ہے. ان پہ کیا بھیجتا ہے؟
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائش ان پہ ڈالتا ہے، انبیاء پہ ڈالتا ہے، پھر جو انبیاء کے قریب ہوں ان پہ ڈالتا ہے۔ جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، میں اس وقت رائے گڑھ میں تھا، سال میں چل رہا تھا، استغفر اللہ، تو جب امریکہ نے حملہ کیا اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، تو ہمارے عبد الوہاب صاحب نے سب کو اٹھا دیا تھا، سب کو اٹھا دیا تھا اور کہا سارے رو رو کے اللہ سے مانگو، سب کو اٹھا دیا تھا رات کو 12 بجے۔ حاجی صاحب کو خبر 12 بجے آئی تھی تو انہیں اسی وقت سب کو اٹھا دیا تھا۔ پھر بیان میں حاجی صاحب فرمانے لگے، میں پریشان تھا کہ افغانستان پہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی ہے، یہ حاجی صاحب نے فرمایا، میں حیران تھا کہ افغانستان پہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی ہے۔ پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے بتائی، سجھائی کہ اس وقت پوری دنیا میں اس آزمائش کے لائق ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ان پہ آزمائش ڈالی ہے۔ اور پھر اس آزمائش کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نا نتیجہ۔ اس وقت آزمائش اہل غزہ پر ہے، یہ ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ ان کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ان کی مشق ہو رہی ہے، یہ ان کی مشق ہو رہی ہے، اور یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ ان کی مشق ہو رہی ہے، یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ ان کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جب یہ اس ٹریننگ سے کامیاب نکلیں گے تو یہ امام مہدی کے ساتھی بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ مہندی جو ہے نا، مہندی وہ تو پاؤڈر ہوتا ہے نا، آپ اس کے پتے اگر داڑھی پہ باندھ دیں گے تو رنگ نہیں آئے گا۔ اگر آپ مہندی کے پتے داڑھی کے اوپر باندھ دیں گے تو صبح کو داڑھی لال ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کا رنگ کہاں سے آتا ہے؟ رگڑے سے۔ رگڑا سمجھتے ہیں؟ ایسے رگڑے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے پاؤڈر ہو جائے۔ اس وقت اہل غزہ ٹوٹ کے پاؤڈر ہو رہے ہیں، اور اللہ کو ان پہ رحم آ رہا ہے، اللہ کو ان پہ ترس آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان بھٹیوں سے گزار کر کسی قابل بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس اینگل سے سوچیں گے نا تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ ان کی تربیت کس لیے ہوئی اور ان کی تربیت کس لیے ہو رہی ہے۔ آپ بہت زیادہ غور کریں گے احادیث کو سامنے رکھ کر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو کس کام کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان کو کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل چمن کو بغیر بارڈر کے کھلنے کے پلنے کی مشق کا موقع دیا ہے، اس لیے سڑکیں بند کر کے بارڈر کھلوانے میں مت لگیں، اس میں اپنا وقت ضائع مت کریں، بلکہ بغیر بارڈر کے پلنے کی مشق کریں، اللہ سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آگے کیا ہے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. یہ آیتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نا، پہلے پڑھی ہوئی ہے نا، اس میں غور کریں نا اللہ کیا کہہ رہا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اب غور کریں یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ سب بتائیں کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ سب بتائیں نا، ذرا محبت سے بتائیں نا. اللہ سے ہو رہا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وشرہ. آگے کیا ہے؟ یہ سبق ہم بھول گئے ہیں اس لیے پریشان ہیں. اور یہ جو دیندار طبقہ ہے، علماء، مبلغین، دیندار طبقہ، طلباء، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ ہے راستہ. کب تک بارڈر پہ آسرا کیے رہو گے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ نے مشق کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشق کا موقع دیا ہے. مشق کریں، اپنے آپ کو مطمئن کریں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. آگے کیا ہے؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ایمانا وتسلیما. اللہ کر رہا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں. ایمانا کا مطلب ہے اللہ کر رہا ہے، تسلیما کا مطلب ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں. شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، قطب العالم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، یہاں جتنے علماء طلباء بیٹھے ہوئے وہ سب ان کے شاگرد ہیں. ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، آپ بھی ان کے شاگرد ہیں. ہمیں ان سے نسبت ہے، کسی کو 2 واسطے سے، کسی کو 3 واسطے سے، کسی کو 1 واسطے سے. جو علامہ عبد الغنی کے شاگرد ہیں براہ راست تو وہ 1 واسطے سے ان کے شاگرد ہیں. جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کو 2 واسطوں سے وہ استاد ہیں. امام العالم، قطب العالم، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، جیل میں ڈال دیا انگریز نے. تو اب جیل میں اتنے بڑے بزرگ جو گئے تو قیدیوں کی تو عید ہو گئی، خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا بزرگ آیا، خدمت کریں گے، دعائیں لیں گے. اب قیدی ان کی خدمت کرتے. کبھی کوئی آتا، حضرت مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں رہا نہیں ہو رہا، آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت دعا کرتے، وہ رہا ہو جاتا. پھر کوئی اور کہتا حضرت کوئی دعا لکھ کے دے دیں میری رہائی ہو جائے، اس کو دعا لکھ کے دے دیتے. حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں میری رہائی ہو جائے، حضرت اس کو وظیفہ بتاتے، رہا ہو جاتا. تو بہت سارے قیدی حضرت کی دعاؤں سے، وظیفوں سے آزاد ہو گئے، رہا ہو گئے. ایک قیدی نے ایک دن کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے، وظیفوں سے دوسرے آزاد ہو گئے، آپ اپنے لیے بھی تو کوئی وظیفہ کریں نا، آپ تو یہی ہیں، آپ نہیں نکل رہے کیوں؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی اور فرمانے لگے ارے میاں
رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے، میں کیوں کہوں کہ نہیں مجھے جیل میں نہیں رہنا؟ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. اللہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے، میں کیوں اللہ سے کہوں کہ مجھے جیل میں نہیں رہنا، مجھے پسند نہیں ہے؟ میں اللہ سے اپنی فرمائش کروں کہ مجھے باہر جانا ہے؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اور سنا دوں اپنے بزرگوں کے واقعات. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حماد اللہ صاحب، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی. یہ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پیر بھائی تھے. یہ دونوں خلیفہ تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے. مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی آخری عمر میں بہت بیمار رہتے تھے. تو ان کے ایک مرید بہت پریشان ہوئے کہ میرے شیخ آخر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. بھائی ان پہ پڑھائی بھی کروا دی تاکہ کوئی جادو وادو ہو تو دور ہو جائے، دوائیاں بھی لے لیں، سب کچھ کر لیا، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو بہت پریشان ہوئے اور رات کو روتے روتے دعائیں کرتے سو گئے. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے حضرت ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اتنے ہم نے علاج کر لیے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. فرمایا اگر حماد اللہ خود دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر حماد اللہ خود دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ماشاءاللہ اٹھا بڑا خوش، معاملہ تو آسان ہو گیا. صبح آیا، حضرت رات میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا شیخ خود دعا کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. فرمانے لگے اللہ کی قسم کبھی دعا نہیں کروں گا. پتہ نہیں اللہ نے کس امید پہ مجھے بیمار کیا ہے، میں کیوں کہوں کہ مجھے تیری بیماری منظور نہیں ہے. اور عرض کروں، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا تاج محمود امروٹی. وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والوں کے. بھرچونڈی شریف بھی سندھ کا بارڈر ہے. بھرچونڈی شریف وہاں کے بزرگ تھے حافظ محمد صدیق صاحب. ان کے خلیفہ تھے مولانا تاج محمود امروٹی اور خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری. حافظ محمد صدیق صاحب ایک دفعہ ان کو گردے میں درد ہوا. گردے میں درد ہوا. اگر کسی نے گردے کا درد دیکھا ہو، چکھا ہو یا دیکھا ہو تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا شدید درد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے گردے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے؟ درد ذہن سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے. عورت جب بچہ جنتی ہے نا، اس سے زیادہ درد ہوتا ہے گردے کا. حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کو گردے میں درد ہوا اتنا شدید کہ زمین پہ لیٹے ہوئے اور کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن ہماری طرح ہائے ہائے نہیں کر رہے، بلکہ سرائکی زبان میں ایک شعر پڑھ رہے تھے. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. میرا رب مہربانی اور احسانات تو میرے ساتھ ہر وقت کرتا ہے، پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے. میرے رب مجھے تیری طرف سے خوشیاں بھی قبول ہیں، غم بھی قبول ہیں. تیری طرف سے صحت بھی قبول ہے، بیماری اور دکھ بھی قبول ہے. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میرے محبوب کے ہیں. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ٹھیک ہے، اگر اس نے بند کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس میں راضی ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم بھی راضی ہیں.
روٹی دینے کا تو اس نے وعدہ کیا ہے، بھوکا وہ نہیں رکھے گا۔ اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو چلو مانگ لیں، یا اللہ کھول دے یا اللہ دے دے، لیکن پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روٹی کے لیے پریشان ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مطمئن رہیں، اللہ دے گا۔ ایک دفعہ جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا، رومال دینا، جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا، اس کا نام تھا عبد الغنی۔ اس کا نام کیا تھا؟ تو عرب تو بڑے ذوق والے ہوتے ہیں نا، ذوق والے ہوتے ہیں۔ اس کا نام تھا عبد الغنی۔ تو اس کا تقیہ کلام تھا کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، کیسے ڈروں فقر سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ MNA کا جو گارڈ ہوتا ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا، روٹی کہاں سے آئے گی۔ کسی کو کہے گا بے وقوف آدمی، تیرا جس کا تو گارڈ ہے جب وہ کھائے گا تو تجھے بھی ملے گا نا۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں فقیری سے، محتاجی سے، تنگی سے، رزق کے بارے میں کیسے پریشان ہوں جبکہ میں کس کا بندہ ہوں؟ کس کا بندہ ہوں؟ غنی کا بندہ ہوں۔ تو بھئی غنی کا صرف وہی بندہ تھا یا ہم بھی غنی کے بندے ہیں؟ اب یہ باتیں جتنی میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ میرے اندر ہیں، میں آپ سب سے زیادہ یقین میں کمزور ہوں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے نا تو بس وہ پٹی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ پہ اس وقت حال ہے، آپ پہ اس وقت پریشانی ہے، تو اس موقع پہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے، اس لیے میں بزرگوں کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہوں۔ جب مجھ پہ حال آئے گا تو میں بھی پریشان ہوں گا، مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں، لیکن بھائیو اس بات کا دل میں یقین اتارنا پڑے گا ہمیں کہ پالنے والا، سب بتائیے کون ہے؟ سب بتائیں کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پالنے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں۔ ہم تھے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ ایک نوجوان مسلمان ہوا۔ وہ ایک سوسائٹی تھی، سوسائٹی، اس کا جو بڑا گیٹ تھا نا، مین گیٹ تھا، اس پہ وہ گارڈ تھا۔ وہ مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا علی۔ تو ایک دن وہ رات کے کھانے میں ہم نے اس کو دعوت دی کہ آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، تو وہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے آیا، لیکن جب آیا تو بہت پریشان تھا وہ، اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا، اترا ہوا۔ تو میں نے کہا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے بس کیا بتاؤں، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، آج میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ میری بیوی نے بیٹے کو جنا ہے۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، آپ پریشان ہیں؟ بیٹا ہوتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہنے لگے پریشان اس بات پہ ہوں کہ میری جو سیلری ہے نا، میری جو تنخواہ ہے، اس میں جتنے ہم گھر کے افراد ہیں نا اتنوں ہی کا گزارا ہو سکتا ہے، مزید کسی ایک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اس پہ پریشان ہوں کہ اب وہ کہاں سے کھائے گا، اب اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ مسلمان تو ہو گئے نا؟ کہاں۔ میں نے کہا قرآن پہ ایمان تو لائے ہو نا؟ کہاں۔ ابھی قرآن پڑھا نہیں ہے اس نے، لیکن قرآن پہ ایمان لایا ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں 12ویں پارے کی انگریزی ترجمے رکھے ہوئے تھے مسجد میں، میں نے کہا 12واں پارہ، یہ دیکھو آیت نمبر پہلی آیت، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا، تو میں نے اس کو پڑھ کے سنا، کہنے لگا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کہتے ہیں مجھ پر ہے، مجھ پر۔ یہ اللہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے نا اللہ۔
اللہ وجوب کے لیے آتا ہے. مجھ پر ہے یعنی میرے ذمے ہے، میں نے اس کو دینا ہے، ضرور دینا ہے. وما من دابۃ، وما من دابۃ، من دابۃ، یہ من لگا کے اللہ تعالیٰ نے اتنی تعمیم کر دی ہے اس میں. ویسے ہی دابۃ نکرہ تھا، عام تھا، لیکن من لگا کے اس کو اتنا نکرہ بنا دیا، اتنا عام کر دیا، اتنی اس میں تعمیم کر دی ہے کہ اب کوئی مکھی بھی اس سے باہر نہیں، کوئی مچھر بھی اس سے باہر نہیں، کوئی بندر بھی اس سے باہر نہیں، کوئی کتا بھی اس سے باہر نہیں، کوئی سور بھی اس سے باہر نہیں، کوئی چڑیا اور کبوتر اس سے باہر نہیں، کوئی عقاب اور شاہین اس سے باہر نہیں، کوئی انسان اور جن اس سے باہر نہیں، کوئی بے روزگار اور روزگار والا اس سے باہر نہیں، کوئی ملازم دکاندار اس سے باہر نہیں، کوئی مرد کوئی عورت اس سے باہر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سب کی روزی مجھ پر ہے، میرے ذمہ ہے. من دابۃ، من نے اور تعمیم کر دی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو امام صاحب نماز سے فارغ ہو کے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھے ہوئے ہیں اور جا بھی نہیں رہے. تو فرمانے لگے کہ آپ خیریت سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، تعارف ہوا. پھر فرمانے لگے ماشاءاللہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، ماشاءاللہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. تو حضرت بائی بستامی فرمانے لگے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جواب بعد میں دوں گا، پہلے نماز تو دہرا لوں. پہلے کیا کر لوں؟ نماز تو دہرا لوں. آپ جیسے کہ پیچھے نماز پڑھ لی ہے میں نے، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کھاتے کہاں سے ہو، کہاں سے کھاتے ہیں، وہی کھلاتا ہے، اور کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، میں پہلے نماز تو دہرا لوں. اتنے کمزور یقین والے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، میری تو نماز ہی نہیں ہوئی. ٹھہرو ٹھہرو، پہلے میں نماز تو پڑھ لوں، نماز تو دہرا لوں. اللہ تعالی ہمیں اپنا یقین دے دے. اب یہ یقین بنے گا کیسے؟ صرف بیان سے تو نہیں بنے گا. یہ یقین بنے گا اپنے گھروں میں اور ہر طرف اس کا ماحول بنانے سے، ہر ایک کو یہ بات بتانے سے، ہر جگہ اس بات کو دہرانے سے کہ پالنے والا اللہ ہے. پریشان بالکل نہ ہو، پالنے والا اللہ ہے. اس کو دہرانے سے یہ یقین بنے گا. ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہوں، ہمارے مدرسوں میں اس کے تذکرے ہوں. ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے چاروں مذہب بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے فراغت کے بعد پریشان نہ ہونا، روزی اللہ کے ہاتھ میں، یہ نہیں بتاتے. امام شافعی کا اس کے بارے میں یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، امام احمد کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، اور یہ وجہ ترجیح ہے، اور اس پہ تفصیلی دلائل چلتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، روٹی اللہ دیتا ہے. وہ بھی بتانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے نا. تو یہ جو سبق میں نے آپ کو سنایا ہے، بڑوں سے سنا تھا، آپ کو سنا دیا ہے تاکہ میرا پکا ہو جائے. یہ جو سبق میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے، اس سبق کی پورے چمن میں فضا بنانے کی ضرورت ہے. تو اس میں کون کون ہمت کر کے پورے چمن میں اس کی فضا بنائے گا؟ اپنی تقریروں میں، اپنے درسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اسباق میں، اپنے دوروں میں، اپنی ملاقاتوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اور گلی گلی جا کے ایک ایک مسلمان کو یہ بتائیں روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، پریشان اس پہ ہو
کہ دوزخ سے کیسے خلاصی ہو. روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا. روٹی کے لیے ہمارے نبی کبھی پریشان نہیں ہوئے. روٹی کے لیے ہمارے نبی کبھی پریشان ایک دفعہ آپ نے تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا زندگی میں ایک دفعہ پریشانی کا اظہار کیا, اس پر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت جبریل آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج 3 دن ہو گئے ہیں, ما ذقت ذواقا, میں نے کچھ چکھا بھی نہیں ہے, کھانا نہیں چکھا بھی نہیں ہے, صرف یوں بھی نہیں کیا. 3 دن ہو گئے, بس آپ نے یہ بات فرما دی. اتنے میں زوردار دھماکہ ہوا. آپ علیہ السلام گھبرا گئے. اب ہمیں جبریل قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, ایک فرشتہ آیا ہے جو اب تک کبھی زمین پہ نہیں اترا اور نہ ہی کبھی اترے گا, وہ پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے. دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ اس فرشتے نے بات کی اور انہوں نے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ, آپ عبد النبیہ بننا چاہتے ہیں یا ملک النبیہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے درجے میں کمی نہیں ہوگی. اگر آپ ملک النبیہ بن جائیں گے تب بھی آپ کے رتبے میں کمی نہیں آئے گی, رتبہ آپ کا وہی رہے گا. ملک النبیہ بننا ہے یا عبد النبیہ بننا ہے. اللہ کے نبی سوچتے رہے. حضرت جبریل کو دیکھا, جو ہی دیکھا تو حضرت جبریل نے آپ کو آنکھوں میں اشارہ دیا, زبان سے نہیں کہا مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے بادشاہ نہ بنیے گا, بندہ بنیے گا. آنکھوں میں یوں کہا, ذرا ہلکی سی گردن جھکا کے کہا نیچے ہونے میں خیر ہے, اوپر ہونے میں خیر نہیں ہے, چھوٹا ہونے میں خیر ہے, بڑا بننے میں خیر نہیں ہے. جب آدمی عالم بن جاتا ہے نا تو اس کو بڑا بننے کا بہت شوق ہو جاتا ہے, اور جس کو بڑا بننے کا شوق ہو جاتا ہے اس پہ بہت حالات آتے ہیں. جس کو بڑا بننے کا شوق ہو جاتا ہے اس پہ بہت حالات آتے ہیں. جو ایک دم اٹھتا ہے نا اس پہ بہت حالات آتے ہیں. اس لیے چھوٹا بن کے رہنے میں بہتری ہوتی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آنکھوں میں اشارہ کیا, انتواضع, آنکھوں میں بندہ بن کے رہنا پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا میں ملک النبیہ نہیں بننا چاہتا, میں عبد النبیہ بننا چاہتا ہوں. فرشتہ یہ پیغام لے کر اللہ کے پاس گیا. حدیث میں آتا ہے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے ساری زندگی کبھی ٹریک لگا کے کھانا نہیں کھایا. آپ فرماتے تھے آکل کما یأکل العبد, اجلس کما یجلس العبد. ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے, ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. بس یہ زندگی میں ایک دفعہ آپ نے پریشانی کا اظہار کیا جس پہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی, ورنہ ساری زندگی آپ نے فاقے اٹھائے, پتھر بھی باندھے, لیکن پریشانی کا اظہار نہیں کیا. تو اگر آزمائش آ جائے, روزی بند ہو جائے, بے روزگاری آ جائے, بارڈر بند ہو جائیں اور بند رہیں, یہاں تک کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, یہاں تک کہ آپ کی بجلی کی تاریں کاٹ دی جائیں, آپ کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں,
اور آپ کے گھر میں آٹا نہ رہے تو اس وقت پھر یاد کریں کہ میرے نبی پہ 3 دن کے فاقے بھی آئے تھے، 6 دن کے فاقے بھی آئے تھے، 1 ہفتے کے فاقے بھی آئے تھے، 2 مہینے کے فاقے بھی آئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آئی ہوں آپ کو اپنا دکھ سنانے کے لیے، آپ کو اپنا دکھ سنانے کے لیے آئی ہوں۔ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا دکھ سنانے کے لیے، مجھے یہ پریشانی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا مل جائے گی، لیکن آج کل بزرگوں کے پاس دکھ سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، علماء کے پاس دکھ سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں نے سبق پڑھانا ہے۔ نہیں، دکھی لوگوں کے دکھ سننا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، پریشانی دور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں، آپ اس کے دل کی پریشانی جب سنیں گے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ بھئی سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے نا، سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے نا، اس لیے پریشانیاں لوگوں کی سننی چاہیے، اس سے ان کو راحت ہوگی، جب ان کو راحت ہوگی وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں سے جو ملے گا وہ اپنی نیکیوں سے بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس ہیں، یا رسول اللہ بہت دنوں سے فاقہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 1 ہفتے سے کچھ نہیں ہے۔ کتنے دن سے کچھ نہیں ہے؟ کتنے دن سے کچھ نہیں ہے؟ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گھر میں 1 ہفتے کا فاقہ کبھی نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں بقدر استعداد۔ نہ میر کے طالب علم سے ہدایت کا امتحان نہیں لیا جاتا، قدوری کے طالب علم سے بخاری کا امتحان نہیں لیا جاتا، نورانی قاعدے والے سے سورہ نساء نہیں سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ 1 ہفتے کی آزمائش نہیں بھیجیں گے، اللہ بڑے مہربان ہیں، بس اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر کس طرف جا رہی ہے، یہ کہاں جھانک رہے ہیں، کس طرف ان کی نظر ہے، یہ کس کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں۔ پروردگار ہمارا سب کا بتاؤ کون ہے؟ آپ جب اللہ کہتے ہیں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یا تو آپ سب کے گلے بیٹھ گئے ہیں، یا آپ کو اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یا تو میرا دل سخت ہو گیا ہے، آپ کا نام دل پہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا نام ایسے لیں کہ اگلا لرز جائے، کانپ جائے، اور اگلے کے منہ میں پانی آ جائے، اگلے کے منہ میں کیا آ جائے؟ جب رمضان کے مہینے میں ہم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی سموسے لے کے آیا، آ کے سامنے رکھے، پھر دوسرا پکوڑے لے کے آیا، وہ بھی آ کے سامنے رکھے، پھر تیسرا لسی لے کے آیا، چمن والی لسی، وہ آ کے سامنے رکھی، اور پھر فروٹ چاٹ لے کے آیا، وہ بھی لا کے سامنے رکھی۔ تو بتائیے کھانے کا مزہ تو لیں گے لیکن دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بتاؤ بھائی، دیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اگر کوئی کم عقل دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کرنے والوں کے سامنے ایک پانی کا جگ لے کے اس میں برف ڈال کے آپ کے سامنے اس میں لیمو نچوڑے، اگر کوئی کم عقل ایسے بھی کرے روزے داروں کے سامنے، تو بتائیے روزے داروں کا کیا حال ہوگا؟ منہ میں پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھر لیمو کو نچڑتے دیکھ کر منہ میں پانی آئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے سنتے ہوئے منہ میں پانی نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم اللہ کے نام کی چاشنی سے نہ آشنا ہے۔ اللہ کے نام میں بھی چاشنی ہے،
جیسے آپ قہوے کے ساتھ ٹافی منہ میں ڈالتے ہیں نا، منہ میں ٹافی ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں تو چینی ڈالتے ہیں، یہاں دیکھا کہ بوڑھے بھی ٹافی کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچے کھاتے ہیں۔ جیسے منہ میں آپ قہوے کو میٹھا بنانے کے لیے ٹافی ڈالتے ہیں نا، تو اس کا ایک مزہ ہے نا، اس کا ایک مزہ ہے جو اس کے بغیر نہیں آتا آپ کو۔ تو اسی طرح اللہ کے نام کا بھی ایک مزہ ہے۔ جنہوں نے اس نام کو ہزاروں دفعہ لیا ہے ان سے پوچھیں اس نام میں کیا مزہ ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے، اللہ کی یاد میں بڑا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جو قوم ہے نا اس میں بہت صفات رکھی ہیں، آپ جس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو نیچا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں یہ صفت رکھی ہے کہ یہ جس کے پیچھے پڑ جائے نا اس کا صفایا ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے۔ دنیا کی ساری طاقتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے صفایا کروا دیا، لیکن ایک چیز کی تھوڑی سی کمی ہے اور وہ ہے محبت اور عشق۔ اس چینی کو قہوے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ صرف جنگجو نہیں تھے، صحابہ عاشق تھے۔ صحابہ صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ ہاں، عبداللہ ابن قمیہ نے آواز لگائی کہ محمد شہید ہو گئے، صحابہ کمزور پڑ گئے اور کفار نے دھڑا دھڑ مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے احد پہاڑ کے دامن میں، نہیں، حضرت سعد بن معاذ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن نضر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت سعد کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہنے لگا الجنت الجنت یا سعد انی اجد ریحہا من دون احد۔ او سعد، کیا بیٹھ کے کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں کفار مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، کہتے تھے وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور بھاگ کے گئے اور شہید ہو گئے۔ اور یہ جو عشق ہے نا، یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر آتا نہیں ہے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے حاج صاحب عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ بیان کر کے واپس تشریف لائے تو اس عاجز نے ان سے عرض کیا کہ حضرت جب آپ نہیں آتے ہیں تو مجمع سارا بکھر کے بیٹھا ہوتا ہے،
سارا بکھر کے بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ پیچھے والا بھی ممبر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیان تو آپ کا سمجھ میں نہیں آتا کسی کو. ان کی آواز ایسی تھی کہ بیان سمجھ میں نہیں آتا تھا. بیان سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو ہی آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پیچھے والا چاہتا ہے کہ سب سے آگے میں جا کے بیٹھوں، ایسے بھاگتا ہے مجمع. تو فرمانے لگے یہ سب حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی توجہات کی برکتیں ہیں. کیا فرمانے لگے؟ یہ سب حضرت مولانا توجہات کی برکتیں ہیں. جس کو ملا کسی کے سینے سے ملا ہے. یہ بازاروں میں نہیں ملتی چیز، یہ سینوں سے ملتی ہے. اہل اللہ کے سینے عشق کی دکانیں ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بات بہت لمبی ہو رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ یہ سنا دوں بات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے ان کے آخری زمانے میں ملنے کے لیے. آخری زمانے میں ملنے کے لیے گیا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے. کہتے ہیں میں آخری زمانے میں حضرت سے ملنے گیا تو حضرت ضعیف ہو گئے تھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی مولوی اشرف علی، یہ جتنی میری کتابیں ہیں نا، یہ کتابیں اب آپ لے جاؤ مدرسے میں جا کے رکھ لو. ابھی یہاں تو ضائع ہو جائیں گی، میں کیا کروں ان کے، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرا تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے کہا حضرت کتابوں میں کیا رکھا ہے، آپ مجھے دیکھیں کتابوں میں کیا رکھا ہے، جو ادھر ہے نا ادھر، اس میں سے کچھ دیں مجھے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو حاجی صاحب کو وجد آ گیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو وجد آ گیا. فرمایا ہاں بھائی مولوی اشرف علی، بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کتابوں میں کیا رکھا ہے. الفاظ ہیں کتابوں میں، سیاہی ہے، سیاہی الفاظ میں سیاہی ہے، کتابوں میں سیاہی ہے نا، کتابوں میں سیاہی ہے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا اذات العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا. امام شافعی فرماتے ہیں ساری زندگی ضائع کر دی گناہوں میں. امام شافعی فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں ضائع کر دی. 12 سال کی عمر میں ساری موطا امام مالک حفظ کر لی تھی بلوغت سے پہلے. کہتے ہیں میں نے زندگی ضائع کر دی. اذات العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا. ہائے 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 4 دفعہ زندگی ضائع کر دی جہالت میں اور گناہوں میں. بس ایک چیز ہے، وہ کیا؟ اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے مجھے بھی کبھی اللہ والا بنا دے گا. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ اپنی محبت بھی دے اور اللہ اور اپنے پیارے بندوں کی محبت بھی دے، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے. اس لیے کہ اس کے بغیر وہ ملتی نہیں ہے. تو اس لیے آپ سارے دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں. اور کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزاریں. یہ ہمارے حاجی عبد الباقی صاحب تشریف فرمائے ہیں. رات ان سے پہلی میری ملاقات ہوئی. پہلے صرف تذکرہ سنا تھا بھائی موسیٰ کلیم سے، رات پہلی ملاقات ہوئی. تو جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے تب سے اس ملاقات کا اثر ہے.
اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں بیان کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے حضرت کے گھر پہ حضرت کی زیارت کروں گا، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد بیان کے لیے جاؤں گا۔ پھر وہ مولانا عبدالقیوم صاحب کا فون آیا کہ نہیں حاجی صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ اثر ان میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان کو بڑوں کی صحبت ملی ہے۔ یہ خود ایسے نہیں تھے، ان کو کسی نے ایسا بنایا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غسل خانے میں داخل ہوا تو ایک خوشبودار مٹی رکھی ہوئی تھی۔ آج کل صابن استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں مٹی استعمال کرتے تھے، اس مٹی میں خوشبو ڈالتے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی کو سونگھا تو اس میں خوشبو، تو میں نے سوچا مٹی میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری، فارسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بدو گفتم کے مشکی یا ابیری، میں نے اس مٹی سے پوچھا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ گلے خوشبو در حمام روزے، میں داخل ہوا ایک دن غسل خانے میں تو خوشبودار مٹی رکھی ہوئی تھی اور اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، تیری خوشبو اتنی زبردست ہے میرا دل تو دیوانہ ہو رہا ہے تیرا۔ یہ میں نے مٹی سے پوچھا تو فرماتے مٹی نے مجھے جواب دیا بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو ایک بدبودار ناچیز بے حیثیت اور بے قیمت مٹی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ کس کے ساتھ گزارا ہے؟ بکفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم۔ اس نے کہا جس کے ساتھ میں نے کچھ صحبت اختیار کی ہے نا، اس کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر لیا ہے، ورنہ میں تو وہی بے حیثیت اور بے قیمت مٹی ہوں۔ اہل اللہ کی صحبت بدبودار کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت ظلمتوں سے بھرے ہوئے کو نور سے منور کر دیتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت بگڑے ہوئے کو سدھار دیتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت مشرکین کو صحابہ بنا دیتی ہے۔ صحبت نے صدیق کو صدیق بنایا، فاروق کو فاروق بنایا، عثمان کو ذو النورین بنایا، علی کو حیدر کرار بنایا۔ صحبت نے بنایا نا، کسی اور چیز نے بنایا؟ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ پڑھائیں بھی ضرور پڑھائیں، پڑھانا نہ چھوڑیں۔ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، پڑھائی بھی نہ چھوڑیں۔ تبلیغ کر رہے ہیں تو خوب کریں، ساری زندگی بھی لگا دیں تو کم ہے، لیکن کچھ وقت اہل اللہ کی صحبت میں بھی جا کے گزاریں۔ ہر چیز کا الگ نفع ہے، تدریس کا الگ نفع ہے، تبلیغ کا اپنی ذات پر اوروں پر الگ نفع ہے، اہل اللہ کی صحبت کا الگ نفع ہے۔ کوئی کسی چیز کی تلافی نہیں کر سکتا، کوئی کام دوسری کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صرف تبلیغ کریں گے، پڑھائیں گے نہیں، اسے تلافی نہیں ہوگی۔ صرف پڑھائیں گے، تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ کے پڑھانے سے آپ کے سامنے بیٹھیں گے 200 طلبہ، ساری دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے، ان کی فکر کون کرے گا؟ اگر آپ پڑھاتے بھی رہیں گے، تبلیغ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اہل اللہ کی صحبت سے دور رہیں گے تو آپ پھیکے پھیکے رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ کیا رہیں گے؟ پھیکے پھیکے رہیں گے، مزہ نہیں رہے گا طبیعت میں۔ یہ مزہ تو آئے گا اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ سب کام کرنے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، دعوت، ویزکیہم، اہل اللہ کی صحبت، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تدریس، تعلیم، تعلم،
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال مبین میں تھے، اب نکل گئے۔ کیسے نکل گئے؟ 3 کام کرنے سے، دعوت دینے سے، علم دین پڑھنے پڑھانے سے، اور تزکیہ کرنے سے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ اب گمراہی سے نکل گئے۔ اگر ہم ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو نقص رہے گا۔ کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ نقص رہے گا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے مشائخ نے امام المجاہدین کہا ہے، اور واقعی امام المجاہدین ہے، لیکن ایک عرصے تک انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزار کے اپنی اصلاح کی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب مجدد ہیں، اپنی صدی کے، اپنے دور کے مجدد ہیں، تبلیغ کے بانی ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا، اور لاکھوں انسانوں کو اسلام میں داخل کیا، اور کروڑوں مسلمانوں کو توبہ طائب ہونے کی توفیق دی۔ لیکن ان میں بھی جو روشنی تھی نا، وہ کسی نے ڈالی تھی، اور وہ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ حضرت مدنی کو مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں یہ اپنے دور کے ابو حنیفہ ہیں۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی کیا ہے؟ اپنے دور کے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، لیکن برس ہا برس حضرت گنگوہی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ اس لیے بس آپ سے یہ درخواست ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اور کسی خانقاہ میں کچھ ٹائم گزاریں، جا کے صرف فارملٹی کے طور پہ بیعت نہ ہو جائیں کسی سے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، کچھ وقت خانقاہوں میں گزاریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ترقی ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا، اصلاح ہوگی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔